आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री के वो बादशाह जिनमें अमेरिका और इसराइल को आंख दिखाने की हिम्मत थी। इन्होंने फलस्तीन के मामले में कभी भी किसी मुल्क के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं किया और ना ही कभी किसी के सामने अपना सर झुकाया। कहा जाता है कि अगर आज भी ये सऊदी अरेबिया के बादशाह होते तो पूरी दुनिया सऊदी अरेबिया की मकरूज होती। इनकी जहानत, बहादुरी और दिलेरी के किस्से आज भी सऊदी अरब में जगह जगह सुनने को मिलते हैं। ये हिस्ट्री के वो अजीम बादशाह हैं जिन्होंने अपने ऊपर फजूल खर्च करने की बजाय अपनी आवाम को हर जगह पर तरजीह दी। ये लोगों के दुख, दर्द और फरियाद को सुना करते थे और जल्द अज जल्द उसका हल भी निकालते थे। इन्हीं की वजह से सऊदी अरब एक पसमंदा मुल्क की फहरिस्त से निकल के एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना। मैं बात कर रहा हूँ शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज की। आज की हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक 13 साला लड़का अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए लंदन पहुंच गया था। कैसे शाह फैसल अपने भाई को हटा के सऊदी अरब के नए बादशाह बने। शाह फैसल ने ऐसे कौन से फैसले किए थे जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और सऊदी अरब की आवाम उनसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। और फिर ऐसा क्या हुआ था कि 1973 में भरी महफिल में शाही फैमिली के ही एक फर्द ने शाह फैसल को कत्ल करके शहीद कर दिया। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। शाह फैसल 14 अप्रैल 1906 को रियाद सऊदी अरेबिया में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम अब्दुल अजीज था और शाह फैसल अब्दुल अजीज के तीसरे बेटे थे। अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया के वो बादशाह थे जिन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। और अब्दुल अजीज यही चाहते थे कि उनकी आने वाली नस्ल उनकी तरह इस्लाम को दूर दूर तक फैलाए, लेकिन उनको अपने बेटों में से किसी से कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन वो शाह फैसल के अंदर अपना अक्स देखते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ शाह फैसल ने अपने वालिद के दिल में अपने लिए जगह मजीद बना ली। शाह फैसल ने सिर्फ और सिर्फ 9 साल की उम्र में ही कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। बादशाह अब्दुल अजीज का यहाँ तक मानना था, मेरे बाद अगर कोई सऊदी अरेबिया को संभालने की ताकत और कुव्वत रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाह फैसल है। और यही वजह थी कि बादशाह अब्दुल अजीज ने बचपन से ही शाह फैसल की सख्त तरीन तरबियत शुरू कर दी, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान की तपती धूप में शाह फैसल को घुड़सवारी, तीर अंदाजी और जंग लड़ने की तरबियत दी जाती थी। एक बार ब्रिटिश हुकूमत शाह अब्दुल अजीज को लंदन दावत पर बुलाती है, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से शाह अब्दुल अजीज इस दावत में नहीं जा सकते। बादशाह ने अपनी जगह अपने बड़े बेटे शाह तुर्की को लंदन भेजने का फैसला किया, लेकिन उन्हीं दिनों किसी बीमारी की वजह से उनकी वफात हो जाती है। अब बादशाह अब्दुल अजीज की नजरें अपने 13 साल के बेटे शाह फैसल पर थीं। शाह फैसल को 13 साल की उम्र में सऊदी अरेबिया का फॉरेन मिनिस्टर बनाकर लंदन के लिए रवाना कर दिया गया। शाह फैसल ने लंदन में अगले 5 माह गुजारे और अपने फैसलों, जहानत और दिलेरी से उन्होंने अंग्रेजों को भी हैरान कर दिया कि एक 13 साल का बच्चा इतना ज़हीन कैसे हो सकता है। और तो और अपने लंदन के इस दौरे में इन्होंने अपने मुल्क के साथ साथ दीन इस्लाम को भी बखूबी रिप्रेजेंट किया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर शाह फैसल का नाम बनता गया। यहाँ तक कि 1922 में शाह अब्दुल अजीज ने अपने तीसरे बेटे यानी कि शाह फैसल को सिर्फ 6000 जंगजू देकर असीर रियासत के साथ जंग के लिए रवाना कर दिया। तब शाह फैसल की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी और इन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए असीर रियासत को फतह कर लिया,
جس نے سب کو چونکا دیا۔ ان کی بہادری اور دلیری کو دیکھتے ہوئے شاہ عبدالعزیز نے ان کو 1930 میں سعودی عربیہ کا ایک منسٹر بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1953 آ جاتا ہے اور شاہ عبدالعزیز وفات پا جاتے ہیں، کیونکہ شاہی خاندان کا اصول تھا کہ سب سے بڑے بیٹے کو ہی بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شاہ عبدالعزیز کے بڑے بیٹے شاہ سعود کو نیا بادشاہ بنایا جاتا ہے اور شاہ فیصل کو سعودی عربیہ کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ شاہ سعود کو کسی بھی قسم کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، نہ وہ اتنی زیادہ صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ سعودی عربیہ کو ایک ڈیولپ کنٹری بنا سکیں، اور کافی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا کہ شاہ سعود کی پکڑ کمزور تھی۔ بادشاہ بنتے ہی شاہ سعود نے بڑے بڑے محلات اور خرچ کو کافی زیادہ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے علماء کرام اور وہاں کے مقامی لوگ کوئی خاص خوش نہیں تھے۔ جب یہ شاہی خرچہ اسی طرح مسلسل چلتا رہا تو کچھ وقت کے بعد خود رائل فیملی کو بھی ایسا لگنے لگا کہ اگر یہ سب کچھ ایسا چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ سعودی عرب پھر سے کئی سالوں پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے علماء کرام اور سعودی رائل فیملی نے شاہ سعود کو بادشاہت کے تختے سے اتارنا مناسب سمجھا اور زبردستی ان کو بادشاہت کے تختے سے اتار دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا کہ اب شاہ فیصل سعودی عرب کے نئے بادشاہ بنیں گے۔ یہاں سب نے وہ منظر دیکھا جو شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملتا ہو۔ شاہ فیصل نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے بڑے بھائی یعنی کہ شاہ سعود اپنی مرضی سے بادشاہت کا عہدہ چھوڑیں گے تب ہی میں جا کر بادشاہ بنوں گا، ورنہ مجھے بادشاہ بننا قبول نہیں ہے۔ بالآخر 1964 میں علماء کرام اور رائل فیملی کے پریشر میں آتے ہوئے شاہ سعود نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا، اور اس طرح 1964 میں شاہ فیصل سعودی عرب کے نئے بادشاہ بنے۔ بادشاہ بنتے ہی شاہ فیصل نے ایسے فیصلے لینا شروع کر دیے جن کے بارے میں شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا۔ سب سے پہلے شاہ فیصل نے وہاں کے قابل لوگوں کو سرکار میں جگہ دینا شروع کی اور ناقابل اور نااہل لوگوں کو فوراً وہاں سے نکال باہر کیا۔ تعلیم میں آگے لے جانے کے لیے شاہ فیصل نے تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تعلیم لینے کا حکم دیا۔ ساتھ کے ساتھ یہ قانون بھی بنا دیا کہ سعودی رائل فیملی کے جو لوگ ہیں اب وہ سعودی عرب سے باہر جا کے نہیں پڑھیں گے، اس کی بجائے وہ اپنے ملک میں ہی رہ کر پڑھا کریں گے۔ انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو اسلام کے دائرے سے تجاوز کرتا ہو، جیسا کہ انہوں نے لڑکیوں کا تعلیم لینا ضروری کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ فیصل کو ایجوکیشن کے بھی خلاف تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے لڑکیوں کے لیے باقاعدہ الگ ادارے بنائے اور وہاں کا سارا سٹاف فیمیل تھا۔ انہوں نے پورے سعودی عربیہ میں سڑکوں کا بہت بڑا جال بھی بچھایا، جس کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں بہت سہولت بھی ہوئی۔ شاہ فیصل نے ایک اور بہت بڑا نیک کام بھی کیا تھا۔ انہوں نے سعودی عرب میں سے غلام رکھنے والی رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مختلف مالکان سے کافی بھاری قیمت ادا کر کے غلاموں کو خریدا اور خریدنے کے بعد ان سب کے سب کو آزاد کر دیا۔ سعودی عربیہ میں ٹی وی اور ریڈیو کا سٹارٹ بھی شاہ فیصل نے ہی کیا تھا۔ اس طرح 1965 میں پہلی بار سعودی عربیہ میں ٹی وی اسٹیشن لگایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہ فیصل پوری دنیا میں مشہور ہوتے چلے گئے، اور اسی طرح آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی کہ OIC کو بھی سٹارٹ کرنے والے شاہ فیصل ہی تھے۔ ایک بار کسی رائل فیملی کے بندے نے شاہ فیصل کو مشورہ دیا کہ آپ اب بہت زیادہ مقبول ہو چکے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ ویسٹرن کلچر کو اپنانا چاہیے، لیکن شاہ فیصل نے غصے سے اس کا جواب دیا کہ ہمارا سب کچھ قرآن ہے اور ہم نے اسی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج سارے اسلامک ممالک اسرائیل اور امریکہ سے
ڈرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب شاہ فیصل نے امریکہ اور اسرائیل کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل گرا دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے دور سے ہی سعودیہ اور امریکہ کے کافی اچھے ریلیشن رہے ہیں، اور اسی طرح شاہ فیصل کے ساتھ بھی امریکہ کے اچھے ریلیشن تھے، مگر یہ سارا کا سارا بھرم 1973 میں ٹوٹ گیا۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ عرب اسرائیل وار کے دوران امریکہ نے اسرائیل کو فل سپورٹ دی، اور اسی کی وجہ سے تمام عرب ممالک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ شاہ فیصل کو امریکہ کا یہ اقدام پسند نہیں آیا۔ انہوں نے امریکہ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے امریکہ کو دھمکی دی کہ وہ اس کی آئل سپلائی کو روک دیں گے، جس پر امریکہ نے ان کا کافی مذاق اڑایا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ جنگ کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا امریکہ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ شاہ فیصل نے امریکہ کے ساتھ ساتھ کافی اور ممالک کی تیل کی سپلائی روک دی۔ شاہ فیصل کے اس قدم سے پوری دنیا میں اتھل پتھل مچ گئی۔ امریکہ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، پیٹرول پمپس پر بڑی بڑی قطاریں لگنے لگی، تیل کی کمی کی وجہ سے وہاں پر لوٹ مار مچنے لگی۔ لوگ اتنے تنگ آ گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں سے سامان کو چوری کرنا شروع ہو گئے۔ امریکہ پورے طریقے سے گھٹنوں پر آ گرا اور اس نے وقتی طور پر اسرائیل کو سپورٹ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جب امریکہ نے سعودی عربیہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دھمکی دی، تب اس پر شاہ فیصل نے کہا کہ وہ پہلے بھی کھجوریں کھا کر زندگی گزارا کرتے تھے، تو وہ دوبارہ بھی کھجوریں کھا کر زندگی گزار سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام ممالک جن کی آئل کی سپلائی روکی گئی تھی وہ سعودی عربیہ سے ڈرنے لگ گئے۔ پھر وہ سال آیا جس میں شاہ فیصل کو قتل کیا گیا۔ یہ سال تھا 1975، جب شاہ فیصل اپنے شاہی محل میں بیٹھ کر لوگوں کی فریاد سن رہے تھے۔ انہی لوگوں میں شاہ فیصل دیکھتے ہیں کہ ان کا بھتیجا شہزادہ فیصل بھی موجود تھا۔ یہ ان کے سوتیلے بھائی کا بیٹا تھا۔ جب شاہ فیصل اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے بھتیجے کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اسی وقت ان کا بھتیجا شہزادہ فیصل ان کے اوپر 2 گولیاں چلا دیتا ہے۔ فوراً ہی پورے محل میں ہلچل مچ گئی۔ شہزادہ فیصل کو گرفتار کر لیا گیا اور شاہ فیصل کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، مگر ڈاکٹر ان کو بچا نہ سکے اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ سعودی عدالت نے شہزادہ فیصل کو شاہ فیصل کے قتل کرنے پر موت کی سزا سنا دی اور ان کو ریاض کے ایک چوک پر سارے لوگوں کے سامنے گردن قلم کر کے موت دے دی گئی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ شہزادہ فیصل نے یہ قتل کیوں کیا؟ دراصل شاہ فیصل کا سوتیلا بھائی شاہ مساعد شاہ فیصل کا تختہ پلٹنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے شاہ مساعد اپنے ایک بیٹے شاہ خالد کے ساتھ اس ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرتا ہے جو ٹی وی اسٹیشن شاہ فیصل نے بنوایا تھا۔ ٹی وی اسٹیشن میں موجود پولیس وہاں پر جوابی گولیاں چلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے مساعد کا بڑا بیٹا یعنی کہ خالد موقع پر ہی مر جاتا ہے، اور یہ خالد شہزادہ فیصل کا سگا بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ فیصل نے اپنے بھائی خالد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل کو قتل کیا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈیٹا کلیکشن میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔